बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जहां पर लगता था कि मुख्तलिफ अतराफ एक इंतहाई पोजीशन लेकर खड़ी हो गई हैं और यहां से वापसी या दरमियानी रास्ता निकलना मुश्किल है। लेकिन फिर पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें सैनिटी ने प्रिवेल किया और हम बहुत सारे मुश्किल फैसले करके आज इस मुकाम पे खड़े हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से आप रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, हुकूमती साइड का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिलखुसूस सोशल मीडिया पे आम शहरी और सभी लोग जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेट ऑफ डिनाइल में नजर आती है मुसलसल, क्योंकि 9 मई से पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई, उस वक्त से लेके आज तक अगर आप उनसे कहें कि आपने कहीं ना कहीं मुसलसल इदारे को टारगेट किया है जिसकी वजह से आप चीज़ों को एक ऐसी बंद गली में ले गए हैं कि वापसी का रास्ता आपको नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मानते इस बात को। लेकिन ये एक राय है, क्योंकि PTI जो है वो कुछ और कहती है। वो कहती है जी हम असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जो हैं वो हमें मौत भी कबूल है लेकिन हमने पीछे नहीं हटना। ये जो पीछे नहीं हटना की सियासत है, इसकी वजह से इदारे को भी एक एक्सट्रीम पोजीशन लेनी पड़ी। जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें लबो लहजा जारहाना था, गुस्सा भी नजर आया, गुस्सा झलका भी। और उस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि उन्होंने मोहतात अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर ये मोहतात अंदाज है तो फिर गैर मोहतात अंदाज क्या होगा? लेकिन सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई अमली इकदामात होंगे, पाबंदियां लगेंगी? दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपने बयानियां बनाने की रविश है, आज भी अलीमा खान साहिबा ने एक इदारे की सहाफ़ी से गुफ्तगू की एक्सक्लूसिव, और उसमें उन्होंने कहा कि जो मुलाकात नहीं कराई गई, ये टेस्ट किया जा रहा था इमरान खान साहब की मौत अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो अवामी रिएक्शन क्या होगा। तो वो इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह के जो इल्जामात हैं या कंस्पिरेसीज हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अब इस सारी सूरत हाल में डेडलॉक ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने आ गया है। पहले हम कहते थे अस्करी जराए ये कहते हैं और PTI के जराए ये कहते हैं, अब दोनों अतराफ ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। इसमें मुल्क की सियासत पे, मुल्क के पार्लियामान पे और मुल्क का जो मजमूई सियासी माहौल है उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। जी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं उम्मीद रोकरी साहब, सीनियर रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, फैसल चौधरी साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनदान हैं, कादर मंदो खेल साहब मरकजी और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जिस तरह का रद्द अमल आ रहा है, लेकिन एक जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द अमल था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन तमाम ट्वीट्स का रद्द अमल था जो इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में की और जो इल्जामात लगाए गए और जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, तो उस रद्द अमल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कैसे देख रहे हैं आप ये सिनेरियो? यहां तक आना चाहिए था या इसको अवॉइड किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा इदारा जो प्रीमियम इदारा है, जो सबका इदारा है, वो और एक पार्टी का आमने सामने आना ये किसी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है, अवाम के लिए फायदेमंद नहीं है। मेरी ज़ाती नज़र में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है ये ना होती तो बेहतर था, और हुकूमत को जो है वो आगे आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है मुसलसल नैरेटिव बनाने में नाकाम नजर आती है और काउंटर करने में कामयाब नजर नहीं आती है, उनकी जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है या नैरेटिव है PTI का, इमरान खान का खासकर, तो उस चीज को फिर जो है, और फिर जो जेल में मुलाकात के बाद बात हुई। अच्छा, एक बात मैं जरा रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूँ जी कि ये को मुलाकात आपका ख्याल है कि पहली दफा बंद हुई है? ये पिछले साल अक्टूबर में भी बंद हुई थी और 3 हफ्ते के लिए बंद हुई थी। उस वक्त मैंने पिटीशन की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर हमारी मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो। जी मुझे याद है, तो याद है। उसमें तो मुलाकातें बंद होती रहती हैं, चलती रहती हैं। नवंबर में उस वक्त भी 26वीं तरमीम थी, तब मुलाकातें बंद हुई थी, और 27वीं तरमीम इस वक्त थी और कुछ और मामला थे। तो सो इट वाज, और 26 नवंबर एक खासकर, तो सो ये वहां पे एक मामला था। अब इसको जो प्ले किया जाता है, या जिस तरह से, मैं एक बात भी ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, जेल के बाद होने वाली जो गुफ्तगू थी प्रेमिसेस में और ट्वीट में जो है, मैं उसको मुनासिब नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। देखिए,
آپ اگر ایک لمحے کے لیے سیاسی سوچیں کہ عمران خان صاحب نے کہا لیکن آپ کو وہ منو نہ آ کے ٹویٹ کرنا بنتا تھا؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یشوین ہمارا کیا اپنا ہوتا ہے جی، اپنا تنزیلہ کیا ہوتا ہے، ہمارے کلائنٹس آتے ہیں وہ ہمیں اپنی کہانی سناتے ہیں اور بعض اوقات بڑے غصے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وکیل جو ہے وہ مقدمہ پیش کرتا ہے جج کے سامنے، اور ہر وکیل کا یہ ایک مطمع نظر ہوتا ہے یا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ریلیف لے کے دے، ہاں، اور اس کو ہر پروٹیکٹ طور بھی پہ کرے، بالکل، اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرے۔ پروٹیکٹ اچھا بھی کرے۔ ذرا اور یہاں پہ ذرا یہاں پہ رکیے۔ اگر ہم انہی جذبات اور الفاظ میں بات کریں گے تو پھر تو ہمارا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں ہی شاید ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی، ہاں نہیں، روز عدالت جو ہے وکیل کو وہ، بھی۔ ہاں وہ روز عدالت پھر اکھاڑا بنے گی، پھر یہی کچھ ہوگا، بالکل۔ اچھا، اور یہ سپوکس پرسن کا ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور یہی بات ہوتی ہے۔ اگر دیکھیں عمران خان صاحب کا سخت زبان استعمال کرنا تو obvious ہے نا، وہ وہاں سے جو ہے وہ وہاں پہ ہیں قید تنہائی میں۔ اچھا میں ذرا اس پہ واپس آتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں obvious ہے کہ وہ قید تنہائی میں ہیں۔ روکڑی صاحب، میں جملہ پورا کر لوں۔ جی جی۔ میرا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے کہ سپوکس پرسنز کا یا جو لوگ ملتے ہیں ان کو بھی ان کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مصیبتیں ایسے نہیں ہوتی۔ اگر دیکھیں ہم لوگ روز کرتے ہیں، خرم روکڑی پریا کرتا ہے، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، بڑے سخت باتیں کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک اس میں توازن رکھنا ہوتا ہے تاکہ کسی کو پرابلم نہ ہو، اور کوئی چاہے گا تو ہوگا خرم روکڑی صاحب، کوئی چاہے گا تو یہ توازن بھی ہوگا، کوئی چاہے گا کہ یا کسی کو یہ امید ہو یا امکان ہو کہ عمران خان صاحب جو ہم اپنی سرگرمی کے موقف سے ہٹیں گے تو شاید وہ کوشش کرے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، میں اسی بات کو بڑھاؤں گا آگے جو چودھری صاحب نے کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے ساتھ جو سیاسی وابستگی رکھنے والے مقام پر لوگ ہیں وہ نہیں ہیں۔ کوئی بھی جو موقف ہے جیل سے باہر آ کے دینے والا خاندان کا ایک فرد ہے، اس خاندان کے فرد کی سیاست یا سیاسی اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق تو ہے نہیں۔ اب وہ جو موقف دیا جاتا ہے، چلے انہوں نے تو دے دیا اور وہ موقف چل پڑا، اس موقف کے ساتھ تمام سیاسی لوگوں کی نفی ہو گئی، نہ کوئی ایم این اے کی حیثیت ہے، نہ اس پارٹی کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت ہے، نہ پریزیڈنٹ کی حیثیت ہے، اور ساتھ جو ٹویٹر جو آفیشل اکاؤنٹ ہے وہ کس موقف کی تائید کرتا ہے۔ یہی چیز تو ہم 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ کے اندر سینٹی پریویل کرتی بھی ہے اور آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں، پولیٹیکل پروگریسو لوگ جو ان کی پارٹی میں موجود ہیں، لیکن ان کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا آفیشل ٹویٹر ہینڈل جو بات کرتا ہے ہم اس کی بات کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ 3.5 سال سے سوائے گالم گلوچ، سوائے لان تان، سوائے ایکسٹریمزم، سوائے انسائٹ، سوائے پرووک کرنا، سوائے اس کے کہ نوجوانوں کو ایک ٹویٹ، میں نے ایک بڑی خطرناک ٹویٹ انہوں نے جب یہ اسلام آباد آ رہے تھے کی، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ آج تمہارے مرنے کا دن ہے، آج تم مرو گے اور مارو گے، اعلانیہ لکھو انگریزی کے اندر، اور کہا ہوا ہے کہ جب تم مرو گے تو تمہارا جو سٹیٹس ہے یہ آسمانوں میں بلند ہو جائے گا۔ اب اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو آپ کیا نام دیں گے؟ کون ابھی اس پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں 90 ان کو اور ان لوگوں کو جو فیصل چودھری صاحب جیسے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایک شخص کی تقلید میں، ناراضگی معاف اندھی تقلید میں، کیا آپ کی پارٹی کو تو اس نے ختم کر دیا، نہ آپ کو کسی اہمیت کا اس نے چھوڑا، کیونکہ اس کے ذہن میں پتہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ووٹ مجھے میری وجہ سے ملا ہے، اور وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو درجہ نہیں دیتا۔ اچھا آپ نے ٹویٹر کی بات کی ہے، قادر مند خیل صاحب، جماعت تو مسلسل یہ کہہ رہی ہمیں نہیں پتا یہ کون چلاتا ہے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جہاں پہ فیصل چودھری جیسے لوگ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ حالات کو یہاں سے واپسی کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب اور ان کی شخصیت کو لے کے پھر ذاتی نوعیت کے حملے کر رہا ہے، اور یہ ذاتی نوعیت کے حملوں کی وجہ سے ہی کل لہجہ ایسا تھا جو پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کیے گئے۔ تو یہ دوستی ہے، یہ عقیدت ہے جس کو اندھی عقیدت یہ کہہ رہے ہیں، یہ پیروی ہے یا یہ دشمنی ہے؟ دیکھیے، میں اور فیصل چودھری صاحب عام لوگ ہیں، ایک کارکن کی حیثیت ہے ہماری پارٹی میں۔ پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہے اکرم راجہ صاحب، اس نے تائید کی اس ٹویٹ کا، جو ملاقات کے بعد خان صاحب نے ٹویٹ کیا اس کی تائید کی ہے۔ اب سیکرٹری جنرل سے بڑا عہدہ تو اس چیئرمین ہی ہوتا ہے،
بلکہ چیئرمین سے بھی طاقتور جو ہے نا سیکرٹری جنرل ہوتا ہے خط و کتابت ان ساری چیزوں میں، جب وہ اس کی حمایت کر رہے تو پیچھے باقی تو لوگ ایم این اے ایم پی اے یا فیصل چودھری صاحب جیسا مخلص کارکن وہ تو پھر پیچھے رہ جائیں گے نا. میں کہتا ہوں اس نے خوبصورت بات کی ہے کہ مناسب نہیں تھا، لیکن جب سیکرٹری جنرل اس کو اون کر رہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ. نمبر ایک بات، میرے ایک دوست ہے امریکہ میں، پی ٹی آئی کا بڑا زبردست سپورٹر ہے. میں نے اسے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ امریکہ کے صدر کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر تو چھوڑو، عام عوام کے خلاف بھی ہم نہیں بول سکتے. ہاں، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی منطق کے آپ اس طرح کے حملے نہیں کر سکتے کسی پہ بھی کہیں بھی. دیکھیں وہی، یہ کوئی پہلی مرتبہ معاملہ تو نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، میری آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے. جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، شہداء، ان کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کیا ہے، وہ کون سی محب وطن ہے، وہ کون سی مخلصی ہے، وہ کون سی سیاست ہے؟ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. چاہے وہ چاغی کا سمبل ہو، چاہے ایم ایم عالم کے جہاز ہو، چاہے شہداء کی تصویریں ہو، کور کمانڈر ہاؤسز وہ تو دوسری طرف ہی ہے، چاہے وہ جنا اس کو یا کور کمانڈر اس کو. میں یہ کہوں گا کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے اندر. میں آپ کو ایک پرانی یاد دلا دوں تنزیلہ، آپ کی اتنی عمر نہیں ہے تو فیصل چودھری صاحب کو یاد ہوگا، جب یہ کرکٹ میں تھا خان صاحب تو اس وقت یہ گانا بنا تھا پی ٹی وی، باقی چینل نہیں تھا. وہ ساری یہ کہتا تھا عمران عمران کر بھیا، ایسے کوئی گانا تھا. عمران خان کسی اور کی بات نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. ہم سب میں سے اتنے پرانے صرف قادر بھائی آپ ہیں. میں چلو میں حوالہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کرکٹ میں بھی وہ ون مین شو تھا، کرکٹ میں بھی وہ ایک سخت لفاظات نہیں کروں گا، اس کی حیثیت تھی ان کی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ شخص کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو میں نے کیا ہے. سر یہ تو ہوگی نا پرانی باتیں. قادر محمد خیل صاحب، یہ تو 2 سال سے میں، آپ، فیصل صاحب، روکڑی صاحب، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم روزانہ یہی بات کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک بہت اہم عہدے پر بیٹھا ہوا ایک شخص جو افواج پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کنونسڈ ہیں، روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. اٹس ریڈ لائن. اور یہ جو سرخ لکیر ہے، اب تو بات اس سے بہت، مطلب یہ شاید ہم جو عمران خان صاحب کی شخصیت، وہ صرف اپنی ذات کے دائی ہیں یا اپنی ذات میں ہی گم ہیں، یہ ساری باتیں تو اب بیکار ہوگی نا. یہ تو بڑی سنگین صورتحال نہیں بن گئی. قادر سے پہلے آپ بتائیے، پھر میں فیصل صاحب کے پاس ایک سوال لے کے جاؤں. تنزیلہ، میں نے آپ کو یادگار شہداء بتایا، آپ کو چاغی کا سمبل بتایا، آپ کو ایم ایم علم کا جہاز بتایا، اور آپ فیلڈ مارشل کے خلاف جو اس کی ابھی گفتگو، یا انڈین چینل کو جو انٹرویو تھی ان کی بہنوں کا، یہ ساری چیزیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں، اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا ہندوستان میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی شہداء کی یادگاروں کو جلا کرا کر دے؟ کیا ہندوستان میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ ہمارے سمبل جہاز اور چاغی کی سمبل کو ہم جلا کے راکھ رکھیں؟ اچھا، میں ذرا، ہاں، میں سوری آپ کی بات کروں، میں ذرا اس چیز کو، فیصل صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک سین بات کرنے والے آدمی ہیں، اور آپ جو جیل کے پیچھے جو حالات اور وہ ہیں ان سے بھی آگاہ ہیں، اور آپ اس طرف کی بات بھی جانتے ہیں. آخر اس سب سے حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ میں ہر ایک پی ٹی آئی کے دوست سے پوچھتی ہوں، بھائی سے پوچھتی ہوں کہ بھائی بتائیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی اصول کی بات کریں، آئین کی بات کریں، فیلڈ مارشل کی ذات پہ حملہ، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یا اس سے ملکی آئین کی بحالی میں کون سا بڑا کو تیر مار لیں گے؟ فیصل صاحب دیکھیے، بات تنزیلہ، یہ بالکل ایک بات ہے نا کہ جس کی آپ کو سوچ ہوتی ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. پہلے دن سے میرے جیسے لوگ، فواد جیسے لوگ، جو سب بھی، اور دوسرے کچھ، یہ نہیں کہ اور بھی بڑے لوگ، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات سنیں، آپ کے پاس کیا حکمت عملی. میں آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتاتا ہوں. میرے خان صاحب سے جب بات ہوئی، میرے خیال لاسٹ میٹنگ تھی، ویسے پہلے بھی باتیں ہوتی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا پلان بالکل ایسے جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا سر آپ بہت پاپولر ہیں، آپ مرکز نگاہ ہیں، یو آر سینٹر آف دا گریوٹی، اور آپ سے سب بات کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کی پاپولیرٹی ہے، اس کو کامیابی میں بدلنے کا کیا فارمولا ہے ہمارے پاس؟ اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھ لیں، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا. دیکھیں، جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو سیاست کر سکتے ہیں.
اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کو گنرز ہیں یا گن اٹھائیں گے، ہم تو نہیں اٹھا سکتے، ہم تو ویسے کبھی نہیں اٹھائی، تو اپنا ٹھیک کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارا یہ لائن ہی نہیں ہے۔ اچھا میں اگر ذرا ہم نے ہاں کوئی بات کرنی، اب اگر آئین کو ریوائیو کرنا، سوری تنزیلہ، اگر آپ نے آئین کو ریوائیو کرنا ہے، ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنا ہے، تو سیاسی طریقے سے گفتگو کے ذریعے کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آم دا ون جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں، بھئی نواز شریف ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، یا باقی لوگ ہو گئے، آپ ان سے کیوں نہیں بات کریں گے؟ ابھی آپ نے علامہ ناصر عباس صاحب بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہیں، دونوں کو لگایا ہوا ہے نا۔ اب اچھا ایشو آپ یہ بڑی یہ کیسے ڈائیکاٹمی کہہ ہے، سکتے ہاں ہیں؟ یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک بڑی ڈائیکاٹمی پی ٹی آئی کی۔ میں بریک لے رہی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں دہشت گردوں سے بات کریں، ریاست کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے کہ بات نہیں کرنی ہے۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ فیصل صاحب بھی کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے باقی لوگ جو آتے ہیں ہمارے شوز پہ وہ بھی کہتے ہیں، روکڑی صاحب، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، نون لیگ بھی کہتی ہے ہم سے بات کریں بات کریں۔ اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے۔ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے پہلے آپ کہتے تھے ریڈ لائن، اب دوسری طرف نے واضح سامنے کھلے بازار میں آ کے کہہ دیا ہے کہ بھائی ختم، ریڈ لائن، یہ سیاست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انگیجمنٹ پہ ڈز ہی بلیو ان دیٹ، ہم کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل۔ وہ انگیجمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کو جس نے بھی یہ ٹاسک دیا ہوا ہے، جہاں سے بھی ٹاسک آیا ہوا ہے، اور وہ جو ٹاسک کو اس کو ملٹی پلائی کرنے والے پھر وہ سوشل میڈیا ہے۔ پولیٹیکل لوگ تو ہیں ہی نہیں، وہ نہ انگیجمنٹ کی پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں محترم، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو انسائٹ کرنے کے لیے اور مزید خراب کرنے کے لیے جو چیز نہیں ہونی چاہیے اور جو سرین ریاست کے خلاف جاتی ہے، فلانوں سے بات کرو، فلانوں سے بات کرو۔ آپ جب اس چیز کو ادھیڑیں گی تو پیچھے سرا وہیں سے نکلے گا کہ اس بربادی میں بھی ایک عرصہ پہلے دوران حکومت انہوں نے ہی وہ کام کیا ہوا ہے جس کو آج آپ بھگت رہے ہیں۔ وہاں بات کرو، یہاں بات کرو، افغانستان سے بات کرو، اور ان کے سارے بیانیوں کو انٹرسٹنگلی انڈینز کا جو میڈیا ہے، اور انڈینز میڈیا میں بھی وہ لوگ جو 100% را کے میڈیا ہے، جو اکاؤنٹس ہیں، وہ اسی طرح انڈورس کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے دو بیک گراؤنڈ ہے نا، آپ کے بیک گراؤنڈ کا حوالہ دے رہی ہوں، ایک پی ٹی آئی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، ایک فوج آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جتنی بھی گفتگو اس پچھلے کچھ عرصے میں کرتے رہے ہیں، اس کی منشا اور مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ نہیں، کیا ایسا تھا؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں۔ اور اگر نہیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو جن کے پاس اختیار ہے۔ یہ ہے ڈسیپشن، اور اس ڈسیپشن کی پالیٹکس کے اندر اس سے بڑا پلیئر پاکستان نے آج تک نہیں دیکھا۔ فیصل صاحب جائیں گے، وہ کہے گا ایسے بات کر لو، جیسے باہر جائیں گے کہیں گے فیصل چھوڑو، جو یہ بات تم کر رہے ہو اس کو کرو۔ وہ اسی ایجنڈا پر ہے۔ اب تو ہم کنونسڈ ہیں، اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 3.5 سال پہلے کہا کہ یہ ایجنڈا ہے یا ایز اے پرسنالٹی ہی از لائک دیٹ؟ 100% ایجنڈا۔ قادر محمد خیل صاحب، بات میں پھر وہی کروں گی کہ ہم نے بہت کیا ریاست نے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی وزراء سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت موقع دیے، مذاکرات کے لیے راستے کھلے رکھے، آپشنز رکھے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان حملوں کی وجہ سے جو وہ بار بار کرتے رہے ہیں پاکستانی افواج کے سربراہ کے حوالے سے، اور یہ کہنا کہ میں صرف ایک شخص کے خلاف ہوں، اس کو بھی کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے مطلب بالکل ایک دو ٹوک انداز میں رد کر دیا کہ آپ ہمارے سربراہ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے، ان کو ان کے ذہنی مرض کے حوالے سے بات کریں گے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو فرد باعث کے خلاف ہوں۔ تو حکومت، آپ اتحادی ہیں حکومت کے پاس کیا کارڈز ہیں؟ حکومت جو ہے وہ کیا کرے؟ فیصل صاحب نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کا جواب نہیں دے سکتی یا نہیں دے سکی، کامیاب نہیں رہی، اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نااہل حکومت ہے، یہاں تک نااہل ہے کہ ہندوستان کے ساتھ 10 مئی کا جو جنگ تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر داخلہ کا رول بھی ادا کر رہے تھے، اطلاعات کا بھی ادا کر رہے تھے، اور خارجہ کا بھی کر رہے تھے، اور ڈیفنس کا بھی کر رہے تھے پوری دنیا میں۔
تو آپ ان کے اس کا اتحادی اندازہ ہیں، لگا اس لیں۔ نااہل نالائق حکومت کے آپ اتحادی ہیں سر مرکز میں؟ چلو جو آپ نے سنا میں اسی پہ قائم ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ کریں، یہ جو ہم نے سنا ہے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہ 40 ارب روپے کا چائنا سے فائر وائل خریدا ہے، تو یہ فائر وائل کس چیز کا، جو ایک خان صاحب کے ٹویٹ کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ ایون کہ ابھی عظما بی بی کی ملاقات کی اگلے دن ٹویٹ ہے، تب بھی پتہ نہیں لگا سکے، یعنی ایک خاتون ملی ہے، ٹویٹ آ گیا، وہ پتہ نہیں لگا سکتی ہے کہاں ہے۔ تو حکومت کی تو بات آپ کو چھوڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر پی ٹی آئی والے کچھ میرے ساتھ ابھی کسی اور چینل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا فوج کے خلاف نہیں ہے۔ اب وہ خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ جو این ڈی او کورس ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، میری پارٹی کا جو لوگ وہاں جائیں گے وہ غدار ہیں، وہ میر جعفر امیر صاحب یقین کریں گے تنزیلہ میں پچھلی اسمبلی میں بڑا مختصر وقت تھا میرے پاس، میں نے بڑا زور لگا، بڑا خواہش کیا کہ یار مجھے اس کورس کرنا چاہیے، میں بھی دیکھوں پاکستان کا ڈیفنس سسٹم کیسے چلتا ہے۔ مجھے داخلہ نہیں مل سکا، مجھے موقع نہیں مل سکا۔ یہاں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے، میر صادق ہے، میر جعفر۔ فیصل صاحب، اب جو جملہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے، جو پریس کانفرنس میں بھی استعمال ہوا، کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف ایک خطرہ ہے، اور یہ اس کو سیاست نہیں کہا، مطلب بہت ساری باتوں کی مثال دے کے کہا گیا کہ سیاست جو ہے اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے کی بات، بانی سے ملاقاتوں پہ پابندی لگے گی، عمران خان صاحب سے ملنے کوئی نہیں جائے گا، سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے لیے سیاست مزید مشکل ہو گئی ہے، اور کوئی ایسا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا یہ ساری ایکٹیویٹی کر کے جو پی ٹی آئی نے کی؟ یعنی کہ اگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفنس فورسز لگایا جائے تو ان کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ ان کو نہ لگائیں۔ مطلب ایک بات کہہ رہی ہوں میں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ دیکھیے، حاصل وصول کی تو بات ایک سائڈ پہ ابھی رکھیں، ابھی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو تو صرف نقصان ہی ہوا ہے نا جی، فائدہ تو نہیں ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو بین کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو سمبل بھی چھین لیا، نام بھی چھین لیا، وہ تو پچھلی دفعہ بھی کر لیا تھا تو آپ نے الیکشن سے پہلے، تو کیا ہوا؟ سیاست جو ہے اب ناموں سے، نشانوں سے آگے چلی گئی ہے، لہٰذا یہ تو بات جو ہے سوچنا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ جو ٹی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، بہت ساری باتیں اس میں بھی غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے تھی، مطلب لیٹ می بی ویری آنےسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک تو خیر ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، اور بہت ساری باتیں وہاں پہ اس طرح سے نہیں معاملات ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک میسج تھا؟ مطلب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لب و لہجہ 2.5-3 سال سے میسیجز بہت آئے ہیں، آپ نے دیکھیں نا، آپ اس سے زیادہ آپ نے پھانسیوں کی ایک رہ گئی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیا نہیں کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ سینئر ایلیمنٹ تھے ان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں نا، جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو تو ہے کوئی نہیں سیاست کا، آپ ہر چیز کو ڈنڈا ڈولی کر کے کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کری جا رہے ہیں، جس کا آپ کو کیا حاصل وصول ہوا؟ فیصل صاحب، میں معذرت کے ساتھ اس بات ایک چھوٹا سا اختلاف کر لوں کہ نہیں، اسی میں ایڈ کر دیجیے گا کہ دوسری طرف سے جو آ رہا ہے نیریٹو، اس میں کوئی لاجک ہے، اس میں کوئی ثبوت ہے، اس میں کوئی شواہد ہیں، وہاں پہ بھی تو جھوٹ کا ایک بازار ہی رہا ہے نا۔ کچھ چیزیں صحیح ہوں گی لیکن موسٹلی تو ساری غلط تھی، فیک نیوز تھی۔ ہاں، اب آپ نے جو کل وہاں پہ بڑا ایک ریلیونٹ کوشچن پوچھا تھا، اور میرے خیال میں آئی وڈ سے کہ جو 4-5 موسٹ ریلیونٹ کوشچن تھے اس میں آپ کا نمبر 1 تھا۔ تھینک یو۔ تو گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے جی کہ آپ یہ جو حکومت نے کیا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا نام جان بوجھ کے اسکپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے جو کیا اس سے ان کو کیا حاصل وصول ہے؟ میں آپ کو ابھی بھی بتا سکتا ہوں کہ تمام تر پریس کانفرنسز کے بعد، آپ کی غصے کے بعد، آپ کی جھنجھلاہٹ کے باوجود، جو معاملات ہیں ان کے باوجود، آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پولیٹیکلی عمران خان آپ نہیں ڈیفیٹ کر سکتے، ٹھیک، یہ ایک ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کا کاؤنٹر جو ہے نہ ملا ہے نہ ملے گا، اس کی وجہ ہے کہ ابھی 2025 میں آپ 1956 کے جو معاملات کریں گے تو نہیں ہوگا۔ آپ کو ظاہر ہے کوئی کاؤنٹر، آپ کی جو ٹیمیں ہیں، یہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں، جن کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اتنے نالائق ہیں کہ آپ دیکھیے نا کہ ایک سمپل سا کام تھا،
नोटिफिकेशन का। अब इशू किसने बनाया? ज़ाहिर है हुकूमत ने बनाया, पीटीआई उसमें क्या करना, ना तो हुकूमत में, न तीन में, न तेरह में। मुझे जरा ब्रेक लेने वो में भी आप हाँ, मैं ब्रेक और पीटीआई ने लेकिन मेहनत करके ये इशू अपने गले जरूर डाल दिया है। ये एक मतलब है, पता नहीं तीसरे घर की लड़ाई होती है, हम उसमें कहते हैं नहीं बीबी हमारे घर आ गई। अच्छा जी, ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने एक दो बातें की हैं, वहीं से हम गुफ्तगू को जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और खैर ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल बहस की तरफ फैसल साहब ने इशारा किया कि मैं उसमें जाऊंगी तो बहुत वक्त चला जाएगा, ज़ाहिर है प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, बात हो नहीं पाएगी। लेकिन रोकड़ी साहब, अगर एक लम्हे के लिए इस थीसिस को लिया जाए कि आज भी पॉलिटिकली इमरान खान साहब सबसे ज्यादा मकबूल हैं, तो क्या मकबूल होने का मतलब है कि आप हर झूठा सच्चा इल्जाम किसी पे भी लगा दें? मकबूल होने का मतलब यह है कि आप रियासत में जो आपके बाकी काउंटर पार्ट्स हैं, बाकी सियासी जमातें, उनको तस्लीम ना करें, आप कहें कि बस मैं ही हूं? तो ये मतलब इसी पॉपुलिज्म की आड़ में तो ये सारा कुछ हुआ। यानी पॉपुलिस्ट बयानिए को लेकर हर वो हद क्रॉस की गई कि जो शायद कोई और आदमी अगर कहे भी या सोचे भी तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, नाराजगी माफ। यानी इस पॉपुलिस्ट बयानिए को एंडोर्समेंट हो जाती है ना, पॉपुलिस्ट बयानिया। आप कहें सुबह, उसने कहना है, लोगों ने पॉपुलिस्ट बयानिए में सुबह, उसी बात को कह रात है, लोगों ने कहना है रात है। अनफॉर्चुनेटली इस पॉपुलिस्ट मूवमेंट का पूरी दुनिया शिकार है। ये कुछ पाकिस्तान नहीं हुआ, और इसके हल तलाश कर रहे हैं कि इस दुनिया को जो तबाही की तरफ लेके गई है वो यही पॉपुलिस्ट है आइडियाज में। बात अब जो मैं उससे जोड़ता हूं, जो फैसल साहब कह रहे थे और जो आप भी कर रही थी, इसमें कौन सा शक है कि इस पॉपुलिस्ट मूवमेंट के जो हेड हैं उसका सारे का सारा गुस्सा और उसकी सारी की सारी अप्रोच टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन थी एक चीज के ऊपर, कि आपके एक अदारे को, फौज को टारगेट किया जाए और उसको मिलाइन किया जाए और लोगों को इंसाइट किया कि उसके खिलाफ निकलो, उसके खिलाफ नो में करो, आग लगाओ, मरो, मारो, कब्जा करो, पार्लियामान पे जाओ। यानी एक आपको नजर आएगी एक ऐसी मूवमेंट जो रेडिकल साइड पे जाकर लोगों को उकसा कर आपके मुल्क पर हमला करा रही है, और एविडेंस मौजूद है तमाम। लेकिन तमाम चीजें ये बर्दाश्त क्यों हुई आज तक? यानी हमने हजम क्यों? पहले तो सियासी जमातों के खिलाफ थे ना उस वक्त, तो फिर वो जो एक इदारा कभी भी नहीं थे, कभी भी जब वो यहाँ पे धरना दे रहे तो उस वक्त एक इदारे इन्होंने कहा था ना कि आप आए। आप माने कि यकीन ना, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ये मूवमेंट उनकी चली जब तक वो गवर्नमेंट के अंदर थे। एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जलसा कर रहा है। नहीं, मैं पुरानी बात कर, जी पुरानी में भी चली जाएंगी, लेकिन उसमें भी आज हमें जाके ये मालूम होता है कि बड़ी देर से ये जो थी ना साजिश, ये बनाई जा रही। फैसल साहब, आपने तो खुद भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आप सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, आपकी पॉपुलैरिटी को एक कामयाबी के तौर पर एक कैसे उसको बदला जा सकता है? तो जाहिर है कि सियासी कामयाबी, जी सियासी कामयाबी। तो मैं अब आपसे पूछूं कि आप जो कह रहे हैं कि वो आज भी पॉलिटिकली सबसे ज्यादा मकबूल है, लेकिन क्या जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या जो जितनी भी उनकी वो कहते हैं ना इर्तकाज, उनकी सोच का सारा महवर जिस जगह पे रुक गया है या फंस गया है, वो पाकिस्तान में कैसे वो कोई इस्लाहात या कोई चीज कर पाएंगे? उसका क्या फायदा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की यूथ को, कि अगर वो सिर्फ एक ही जगह पे फंसे रहें? देखिए, इस्लाहात तो चाहिए है पाकिस्तान में, आइन की बहाली चाहिए, डेमोक्रेसी की बहाली चाहिए, कोर्ट्स का जो निज़ाम है वो एक इफेक्टिव वाइब्रेंट होना चाहिए था। पुराने निज़ाम को इम्प्रूव करने के बजाय तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो चीज़ें तो चाहिए हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। और आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारे अगर अपने अपने सफेयर में काम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में दखल देने का। ये एक प्रिंसिपल बात है। ये फेयर बात। पॉपुलर होने का मतलब ये है कि आपको बाकी तमाम लोग कबूल नहीं हैं और आप सिर्फ अपनी जात को देखना चाहते हैं इक़्तिदार में, और आपको हर झूठ माफ है, आपको हर तरह का यू टर्न माफ है, आपको पूरी कौम को अगर आपने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया तो वो भी आपको माफ कर दिया जाए। मतलब अगर फौज के खिलाफ नहीं बात करेंगे इमरान खान साहब, तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी? अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि हैं वो पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। तंजिला, मान लिए कि वो पॉपुलर है, आप मुझे बताओ पीटीआई की किसी बंदे से पूछो 9 मई को आपने क्यों किए, बोला कल इलेक्शन कराओ। आप बोलेंगे ये आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट क्यों किए, बोले कल इलेक्शन कराओ। आप बोलेंगे यार ये खैबर पख्तूनख्वा क्या कर दिए, बोले कल इलेक्शन कराओ। इनकी हर बात यही है कि कल इलेक्शन कराओ, इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। अरे बाबा, आपकी पॉपुलरिटी को मैं अचार डालूंगा, क्या करूंगा? लोगों को रोजगार चाहिए, अमन चाहिए, तरक्याती काम चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए, तो कराची आते हैं।
یہ 12 سال میں نے صوبے میں کوئی اسپتال بنایا مجھے بتا دیں, کوئی یونیورسٹی بنایا مجھے بتا دیں. کوئکلی آپ تینوں یہ بتا دیجئے, فیصل صاحب پہلے, بلکہ روکڑ سے پہلے آپ کیا سٹیپس جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اب لے گی, کیونکہ ایک نظر تو آ رہا ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک سیکنڈ جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا, I would just conclude that or I may not need to add anything. جی بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پرنسپل سٹانس ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی, اور دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی آپ کو سپیس دینی پڑے گی. ٹیک آل کی پوزیشن میں کبھی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی, اور پی ٹی آئی بحیثیت ایک سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ ان دوسری سیاسی جماعتوں کو جب تک تگڑا نہیں کریں گے آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جس ارینا میں آپ نے کھیلنا ہے وہاں پہ ایک ٹیم تو نہیں ہے, وہاں پہ 12 ٹیمیں بھی ہو سکتی ہیں, لیجیٹیمائز کرنا پڑے گا. آپ کو رول آف دا گیم جو ہے نا جی, گیم آف تھرونز کے رولز آف دا گیم یہ آپ کو بنانے پڑیں گے, اور آپ ان سے خود بھی باؤنڈ رہیے اور دوسروں کو بھی رہیے. اور دوسرا ادارہ جاتی جو چپکلش ہے اس کا اب نقصان ہونا ہے پی ٹی آئی کو, پہلے بھی ہوا ہے, آج بھی ہوگا, اور آئندہ عمران خان صاحب کو زیادہ بھی ہوگا اگر یہ روش نہیں بدلی. ہم ان کو کہہ کے تھک چکے ہیں کہ جی پلیز اس طرح سے نہ کریں, آگے کھائیے, آگے آگ لگی, آپ اس طرح سے نہیں اس طرح سے جا سکتے. آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں تنزیلہ, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اور جی آپ یقیناً سجیسٹ کرتے ہوں گے, کچھ اور ہیں جو سجیسٹ کرتے ہوں گے کہ آپ کو یہ آگ کچھ نہیں کہے گی, آپ گزر جائیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو دھکا بھی دیتے ہوں گے. جلدی سے بتائیں سر, کیا 2 سٹیپس آپ کے خیال میں حکومت لے گی؟ یہ خود اپنے ساتھ سارا کچھ کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے آپ کو اس پارٹی کو بین کرانے کی طرف لے کے جائے گا. یہ اپنے انہی ایم این ایز کو کہے گا کہ ایک اور بھی یہ کر سکتا ہے کہ ان تمام کو کہہ کے تم ریزائن کرو. کیوس کو بڑھانا ہے اس نے, اور اس کیوس کو بڑھانے میں اس پاپولسٹ پارٹی کا سب سے بڑا جو ان کو خون ملا ہے وہ انڈیا سے ملا ہے, چاہے وہ جی کیوس مقصد ہے کہ کیوس جاری رہے. قادر مند خیل صاحب, کیسے روکا جائے سر؟ بیانیہ ورسز بیانیہ کی لڑائی تو نہیں, یہ تو ساری زندگی چل سکتی ہے, لیکن اس ملک کو ظاہر ہے کچھ آگے بھی لے کے جانا ہے, سیاست کو بھی کچھ مضبوط کرنا ہے. دیکھیے روکڑی صاحب درست فرما رہے ہیں. پچھلے انہوں نے اسمبلی توڑ دی, کیا حاصل کی ہے, آج بھی انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر دی ہے. میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے اصل کام تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے, قانون سازی تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتا ہے. اسمبلی کے اندر تو کاغذ پھاڑے جاتے ہیں, نعرے لگائے جاتے ہیں, یا کوئی تقریر کر لیتے ہیں, اس کی بھی کوئی اسپیکر جو ہے نا وہ پابند نہیں ہے کہ رولنگ دے یا نہ دے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے آپ کو اسی کر دیے. اور روکڑی صاحب درست فرما رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ایگزیکٹ اسی طرح پالیسی ہے جیسے الطاف حسین اپنا کوئی سیکنڈ آدمی چھوڑتا ہی نہیں تھا اپنے پاس, یعنی جو دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ پاپولر ہوتا ہے, الطاف حسین کے بعد دوسرا نمبر اس کو ہٹا دیتے تھے. خان صاحب کی ایگزیکٹ کوئی پالیسی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پالیسی خان صاحب ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی. بہت شکریہ جی قادر مند خیل صاحب, فیصل چودھری صاحب, خرم حمید روکڑی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آج سے اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.